अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, खरा सच इज बैक। और आपको मैं आज बताऊंगा कि खरा सच में और बाकी प्रोग्रामों में फर्क क्या है। आज आपको जो हम दिखाने लगे हैं उससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन पहले आई वांट यू टू नो कि आज हुआ क्या। आज पाकिस्तान की आला तरीन अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी ग्रेशियसली मेरी पिटीशन को सुना और उसके ऊपर अहकामात जारी किए। आई एम ग्रेटफुल टू द ऑनरेबल कोर्ट एंड आई एम ऑल्सो deeply thankful and grateful to hundreds and thousands of people जिन्होंने खत लिखे, जिन्होंने ईमेल्स भेजी, जिन्होंने फोन किए और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने मेरे लिए दुआओं के लिए हाथ उठाए हुए थे। और बुजुर्ग थी, माएँ थी, बहनें थी, बेटियां, बच्चे, नौजवान और मुख्तलिफ तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले लोग थे। उनकी इतनी बड़ी तादाद है कि मैं उनका नाम लेना शुरू करूं तो प्रोग्राम का एक सेगमेंट उसी में चला जाएगा। लेकिन सबकी दुआएं काम आई और खरा सच दोबारा से शुरू हो सका। लाहौर के ऊपर से क़यामत सुगरा होके गुजर गई। और मैं पिछले 3-4 दिन से ये सब कुछ जो देख रहा हूँ, 3 दिन से बल्कि जो मैं देख रहा हूँ होता हुआ, उससे मुझे बड़ा क्लियरली और कैटेगोरिकली नजर आ रहा है कि किस तरह स्पिन डॉक्टरिंग हो रही है, हकाइक को किस तरह से मोड़ा जा रहा है, किस तरह से एक पर्टिकुलर बदमाश के ऊपर जो गाड़ी के शीशे तोड़ रहा है उसके ऊपर सारी अटेंशन फोकस करवाई जा रही है। लेकिन जो निहत्ती औरतों के ऊपर, जो निहत्ते बच्चों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर गोलियां चला रहे हैं, उनके ऊपर फोकस नहीं हो रहा। और ये सारा एक आई वॉश है, ये सारा एक मीडिया में जिसे हम कहते हैं साई ऑप्स, उसका एक तरीका वारदात, आप इसको कह लें, जो मर्जी कह लें। आज के प्रोग्राम में ARY पे आपने अनाउंसमेंट सुनी होगी खबरों के अंदर कि कुछ अहम इंकशाफात भी होने वाले हैं। मैं बल्कि शुरू ही एक अहम इंकशाफ से कर देता हूँ। मेरे पास आज बहुत मवाद है आपको दिखाने के लिए। मेरे पास मेहमान भी बड़े यानी बहुत बड़े बड़े हैं। लेकिन एनीवे, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मियां शहबाज शरीफ जो हैं, इनका खासा है जाली पुलिस मुकाबले करने पे और बाद में उसके रिपोर्टें तब्दील करवाने के। जो इस वाक़े पे हुआ, डॉक्टर ताहिर कादरी के घर और सेक्रेटेरिएट के ऊपर हमले में जो कुछ हुआ, कि पहले कहा कुछ गया, किया गया, और उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट्स भी चेंज करवाने की कोशिश की गई, उसके बाद FIRs को चेंज करवाने की कोशिश की गई, जुडिशल कमीशन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। आकर मैं पहले बता दूं कि ये क्लेम्स क्यों गलत हैं। आपको हाई कोर्ट का ऑर्डर दिखाता हूं, लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर दिखाता हूं, जिसने कहा था कि डॉक्टर ताहिर कादरी के घर के बाहर जो है बैरियर्स होंगे क्योंकि उनकी जान को खतरा है। खुद ये पंजाब पुलिस ने उनको ये जारी किया था। फिर पंजाब पुलिस ने जो उनको एक डायरेक्टिव दिया, मैं वो आपकी स्क्रीन पे दिखाता हूं कि जिसमें बरमला कहा गया कि आपने इस तरह के बैरियर्स लगाने हैं और इस तरह आपने एक सिंगल अप्रोच रखनी है, मदरसे के अंदर भी, सेक्रेटेरिएट के अंदर और घर के अंदर भी। और उसको किस तरह से आपने यकीनी बनाना है, बैरियर्स की यानी साख्त क्या होगी, बैम्बूस के बने होंगे, सीमेंट के बने होंगे, क्या होंगे, ये सब कुछ उसमें तफसील के साथ है। फिर एक यहां पे पुलिस मुकाबला हुआ। तकरीबन एक इत्तला के मुताबिक पौने 4,000 पुलिस फोर्स जो है वो इसमें इस्तेमाल हुई। और जितनी बेदर्दी से पौने घंटे के अंदर खून की होली खेली गई, वो आप सबके सामने है। और उसका एक फल तो ARY न्यूज को मिल गया कि ARY न्यूज को बजाते खुद नोटिस मिल गया कि तुमने ये सब कुछ क्यों दिखाया, यानी होते हुए क्यों दिखाया। परसों आपको याद होगा जब ARY इसके ऊपर स्पेशल ट्रांसमिशन कर रहा था तो मुख्तलिफ हिस्सों में मुल्क के ARY की नशरियात भी बंद कर दी गई। लेकिन आपको मैं बताता हूं कि जब मैंने कहा पहले कि मियां शहबाज शरीफ जाली पुलिस मुकाबले करने में मासूम जाने लेने के माहिर हैं और ऐसी दर्जनों नहीं सैकड़ों मिसालें हैं, मैं आपको आज वीडियो एविडेंस दिखाता हूं। एक आप चीज देखें स्क्रीन पे अपनी, ये वो पुलिस वाले हैं जिनको आप पहचानेंगे। ये लाहौर की एक पॉश सोसाइटी में एक घर है, यहाँ पे पुलिस जो है वो ये बच्चे को पकड़ा हुआ है जिसको बाद में दिखाया जाना है कि पुलिस मुकाबले में मारा गया। इसको अंदर लेके जाया जा रहा है घर के अंदर, इसके साथ इसका एक और दोस्त भी है। पूरे घर को और पूरे इलाके को सैकड़ों की तादाद में पुलिस और एलीट फोर्स ने उसको घेरे में ले लिया है। ये सब आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, आपको मैं एविडेंस दे रहा हूं। ये यहां पे
اب آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں اور وہ ہل بھی نہیں سکتا غریب لڑکا. یعنی غریب ہی میں کہوں گا کہ جو قانون جس کو انصاف نہ مل سکے عدالتوں میں اور اس کے بعد اس طرح سے ہو. اور یہ پولیس جو ہے یہ پوزیشنز ایسے لے رہی ہیں جیسے پتہ نہیں کتنے دہشت گرد کو انہوں نے پکڑنا ہے اور کتنے یہاں پہ ٹیررسٹ آ گئے ہیں, کوئی القاعدہ کے کہ کس کے, کہ یہ اب بچوں کو اندر لے کے بھی جا رہے ہیں, دوسرے کو چھتیں ٹاپی جا رہی ہیں. ریسکیو 1122 کو بلا لیا گیا تاکہ اہل محلہ اہل علاقہ وہ بھی دیکھیں کہ جناب کتنا بڑا آپریشن ہو رہا ہے اور کس نوعیت کے دہشت گرد جو ہیں اس گھر کے اندر چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہماری یعنی جوان مرد پولیس نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. یہ دیکھیں اب وہ جیکٹس پھینک رہے ہیں, بلٹ پروف جیکٹس نیچے پھینک رہے ہیں, نیچے کود کے وہ ان کے اوپر ان کو گرے گا, پہنے گا. اب آپ کو میں ایک اگلی چیز دکھاتا ہوں کہ یہ میرے پاس یہ تقریباً 28 منٹ کی فوٹیج ہے. میں آپ کو چند منٹ کے کلپس دکھا رہا ہوں اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ آج میں انکشاف کروں گا. اب آپ اگلی فوٹیج دیکھیں کہ کس طرح ایک جعلی پولیس مقابلہ کیا گیا اور ان 2 بچوں کو مارا گیا. واچ دس. پریس کو یہ بتایا گیا کہ یہ 2 ڈکیت تھے جو مطلوب تھے پولیس کو بڑے عرصے سے اور وہ ایک پولیس مقابلے میں مارے گئے. یہ وہ اس گھر کا عقبی حصہ ہے جہاں پہ نشان بنے اور یہ دکھایا جا رہا ہے بعد میں ان کی اپنی فوٹیج میں کہ یہاں پہ مقابلہ ہوا تھا. یہ ساری توڑ پھوڑ ہوئی ہے کیونکہ وہ جو باندھا ہوا تھا جن لوگوں کو وہ پتہ نہیں کیسے نکل گئے, کیسے چھوٹ گئے. اس سے پہلے تو اس کا تو ہمیں کوئی نہیں بتائے گا. آپ مجھے ضرور رائے دیجئے گا, فون کر کے مجھے ضرور بتائیے گا. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, مجھے پتہ نہ ہو, مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. گھر کے اندر جو اتنی فائرنگ ہوئی بھی ہے, یہ کس کے اوپر فائرنگ ہوئی تھی؟ یہ دیوار کے اندر سوراخ ہو گئے پورے. یہ بڑا لیتھل قسم کا پولیس مقابلہ تھا اور الحمدللہ سارے پولیس والے اس میں بچ گئے. اور وہ جو 2 ملزمان تھے, ڈکیت تھے, ڈاکو تھے, پتہ نہیں, وہ اس میں مارے گئے. اور ابھی آپ ان کی لاشیں بھی دیکھ سکتے ہیں. اور یہ مزید حال جو اندر کا ہوا ہے, یہ ایمبولنس آئی تھنک, ہاں جی ایمبولنس کا حال ہے. اتنے ان کی بلیڈنگ ہو چکی ہے. ریسکیو 1122 وہاں پہلے سے موجود تھی. اب یہ لاشوں کو اندر سے لایا جا رہا ہے اور ایمبولنس کے اندر ان کو ڈالا جا رہا ہے. میں نے اس لیے آپ کو بالکل چھوٹی سی فوٹیج دکھائی ہے. یہ بڑی خوفناک فوٹیج ہے اگر میں آپ کو پوری دکھاؤں. میں نے آپ کو اس لیے چھوٹی سی دکھائی ہے کہ ہم بہرحال ہمارے اوپر یعنی اپنا ہی بنایا ہوا ایک کوڈ آف ایتھک بھی ہے اور دیگر اداروں کا بھی ہے, پیمرا کا بھی ہے, کہ ہم ایک حد سے زیادہ خون اور وہ نہیں دکھا سکتے اور نہ دکھانا چاہیے ہمیں. یہاں پہ مقصد صرف باور کرانا تھا کہ جعلی پولیس مقابلے ہوتے ہیں, کس طرح ہوتے ہیں. آپ کے سامنے ویڈیو ایویڈنسز ہیں. لاہور کو چھوڑ دیں, جو چھوٹے شہروں میں ہوتا ہے, علامان الحفیظ, ڈسکا کی آپ کو ایک جھلک دکھاتا ہوں. ڈسکا میں ایک نوجوان جو مطلوب تھا پولیس کو, اس کو بڑی یہ پولیس کے اچھا سوری یہ مطلوب کیا ہونا, یہ تو ان کی حراست میں ہے بیچارے, بندہ ہوا ہے, ہاتھ بھی پیر بھی, بیڑیاں لگی ہوئی ہیں اس کو. یہ تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں اس کی کہ یہ پولیس کو مطلوب تھا. بہت ہی خوفناک قسم کا کوئی ملزم تھا اور پنجاب پولیس نے پتہ نہیں اس کو دلیری میں ایک پولیس مقابلے میں مارا تھا. اور یہ بڑا مشہور ڈسکے کا, یہ اتنی زیادہ تعداد میں پولیس آئی وہاں پہ. یہ اب وہ فائرنگ کی جا رہی ہے, ہوائی فائرنگ کی جا رہی ہے تاکہ اہل علاقہ کو, اہل گاؤں کو بتایا جائے. اب اگلا آپ کو دکھاتا ہوں میں. یہ وہ مارا گیا. ابھی تک اس کے خیر غریب کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور وہ پتہ نہیں پولیس مقابلہ کس طرح کر رہا تھا. اس کے ہاتھ میں وہ بھی پکڑا دی ہے, ویپن بھی پکڑا دیا اور ویپن کی برآمدگی بھی ہو گئی ہے اس کی باڈی سے. ڈیڈ باڈی کے اوپر سے ویپن کی برآمدگی ہو رہی ہے. اور آپ اس سے پہلے کی تصویر دوبارہ دیکھیں, کیا وہ ویپن تھا اس کے ہاتھ میں؟ میں آپ کو دوبارہ اس کی پہلے کی تصویر دکھاتا ہوں کہ جب وہ پولیس کسٹڈی میں تھا, یہ وہ کھڑا ہے, اس کے ہاتھ پیر بیڑیوں سے بندھے ہوئے ہیں. اور بعد میں اب جو مرضی آپ کہہ دیں کہ اس نے پتہ نہیں کیا کیا اور کتنے پہلے فائرنگ کی پولیس والوں کے اوپر. یہ جناب سٹرینتھ ہے محترم وزیر اعلیٰ صاحب کی,
کہ ان کے دور میں اس طرح کے ایک نہیں، دو نہیں، درجن نہیں، سینکڑوں مقابلے ہوئے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ ایک صاحب جو جناب شہباز شریف کے لیے جعلی پولیس مقابلے کرتے رہے، آج میرے ساتھ ٹیلی فون پہ موجود ہیں کیونکہ وہ پاکستان سے فرار ہیں۔ عابد باکسر صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مبشر بھائی۔ عابد باکسر صاحب، آپ نے خدا کو تو جان دینی ہے، اب کتنی دیر آپ نے بھاگنا، ایک دفعہ سچ بول دیں، آپ نے شہباز شریف کے کہنے پہ کتنی بار قتل کی ہیں؟ مبشر بھائی، اگر آپ 2 منٹ کی مجھے دیں، اور جو یہ منہاج القرآن میں ہوا ہے، میں 2 منٹ صرف اس پہ لینا چاہ رہا ہوں۔ آج جو کہیں گے کلمہ پڑھ کے کہیں گے کہ سچ کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ علامہ طاہر القادری صاحب کو مارنے کا مکمل منصوبہ ایک ہفتہ پہلے بنا دیا گیا، جس کے اہم رکن تھے مارنے والوں میں عمر ورک، شفیق گجر جو ایس ایچ پی لاہور رہا، پھر ڈی آئی جی لاہور انویسٹیگیشن رہا، پھر سی سی پی او لاہور رہا، اور اس کے بعد اس کا سگا بھائی ایم پی ہے نون لیگ کا۔ دیکھیں، ایمانداری اور محنت کا صلہ تو فوت ہونے کے بعد جنت میں ملنا ہے، ان کو تو ادھر ہی مل رہا ہے۔ اس کے بعد میڈ ان چائنا ایماندار، یہ جو ایماندار میڈ ان چائنا ایمانداروں کی لڑی ہے، اس میں ایک سینئر افسر فٹ نہیں ہو رہا تھا، اس کا نام تھا آئی جی خان بیگ۔ انہوں نے 4 یا 5 روز پہلے ایک میڈ ان چائنا ایماندار آئی جی بلوچستان مشتاق سکھیرا، جو کہ وہاں بھی آئی جی لگا ہوا ہے، یہ نہیں کہ وہ کوئی او ایس ڈی ہے، وہاں پہ آئی جی لگا ہوا ہے، اور بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ سے بھولی ہوئی نہیں ہے۔ صرف آپ مجھے یہ بتا دیں کہ مشتاق سکھیرا نے ایز اے ٹارزن وہاں پہ کیا کارنامے ایسے سر انجام دیے۔ مجھے آپ میرے سوال کا جواب دے دیں پلیز، کہ آپ نے شہباز شریف صاحب کے کہنے پہ کتنے قتل کیے؟ مبشر بھائی، ایک بات آپ پورے وثوق کے اور پوری ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی پولیس مقابلے ہوتے ہیں، یہ چیف منسٹر کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتے، نمبر 1۔ نمبر 2، میں ایک پولیس مقابلے کا ذکر آپ کو کرتا ہوں۔ میں ایس ایچ او سبزہ زار تھا، اس وقت مجھے ایک سینئر افسر نے بلایا اور کلیئر یہ کہا کہ چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف صاحب یہ 5 بندے سبزہ زار میں مروانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے انکار کیا، میرے انکار کے بعد یہ ڈیوٹی انہوں نے اپنے لیفٹ ہینڈ عمر ورک کی لگائی، اور وہ عمر ورک نے 5 سبزہ زار میں بندے وہ قتل کیے میرے سامنے۔ میں اس وقت وہاں پہ ایس ایچ او تھا۔ یہ میں پورے وثوق کے ساتھ کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں کہ وہ جعلی پولیس مقابلہ تھا، وہ قتل تھا۔ آپ نے بھی تو کیے کئی، اپنا بتائیں مجھے، آپ نے نہیں کیے کئی؟ اور چیف منسٹر آپ نے نہیں کیا عابد صاحب کئی قتل اس طرح سے جعلی پولیس مقابلوں میں؟ بے شمار، یہ کوئی بھی پولیس مقابلہ ایسا جو جعلی ہوتا ہے، یہ چیف منسٹر کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ مبین بٹ کو کس نے مرڈر کیا تھا جیل کے اندر؟ مبین بٹ کو عمر ورک نے مروایا تھا، اور یہ بھی چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف کے حکم سے مارا گیا تھا۔ جبکہ اس کے خلاف ایک اور چھوٹی سی آپ کو بات بتاتا ہوں، میرا صرف جرم یہ ہے مبشر بھائی، تھوڑا سا میرا صرف جرم یہ ہے کہ ہم نے باغ بچا عمر شہباز شریف کو نہیں دیا تھا، انہوں نے میرا ماما دورانِ کسٹڈی مروا دیا۔ عمر ورک نے ہی مارا، دورانِ کسٹڈی مروا دیا، کیونکہ میرے ماموں نے باغ بچا دینے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے میرے ماموں کو قتل کروایا، اور یہ عمر ورک نے قتل کیا۔ خیر چھوڑے، یہ تو الزامات ہے نا۔ آپ ایک منٹ، یہ تو آپ اپنی وہ پولیس والی دشمنیاں پوری کر رہے ہیں نا، کہ آپ ایک ایس ایس پی کا یا ایس پی کا نام لے رہے ہیں جس کی جگہ آپ سمجھتے ہیں آپ کو ہونا چاہیے، اس کو چھوڑ دیں۔ میں ناموں کی بات نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ نے کتنے قتل کیے ہیں جی سی ایم کے کہنے پہ؟ میں پھر بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جتنے پولیس مقابلے جعلی ہوتے ہیں، یہ سی ایم کے آرڈر کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ آپ نے کتنے کیے ہیں؟ مبشر بھائی، ہوتا یہ ہے کہ سچ بولنا اچھی بات ہے، لیکن اتنا سچ مت بولو کہ بعد میں اپنی جان چھڑانے بھی مشکل ہو جائے۔
آپ نے کتنے کیے؟ میں نے بے شمار پولیس مقابلے کیے. اور وہ احکامات پہ کیے اپنے سپیریئرز کے؟ میں بار بار پھر کوئی ایک پولیس مقابلہ بھی چیف منسٹر اور افسران بالا کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا. عابد باکسر تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں. یہ تھے جی عابد باکسر، سابق پولیس افسر ہمارے ساتھ تھے بقول ان کے. انہوں نے بھی کئی جعلی پولیس مقابلے اپنے اعلیٰ افسران خاص طور پہ چیف منسٹر کے کہنے پہ کیے. مجھے نہیں پتا یہ سچ ہے، شہباز شریف سچ ہیں، یہ تو آپ لوگ بتائیں گے یا وہ اعلیٰ عدالتیں بتائیں گی کہ جن کے پاس ان کے پاس اختیارات ہیں کہ وہ سب کو بلا کے سب کو پکڑ کے پھر وہ ان اداروں سے جن اداروں کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ وہ پروب کریں اور انویسٹیگیٹ کریں، ان کو بلوا کے وہ انویسٹیگیشن کروائیں. لیکن آپ کے سامنے بہت بڑا انکشاف ہوا ہے، بہت بڑی ریولیشن ہوئی ہے. جب ایک بریک سے آئیں گے، میں بریک لے رہا ہوں ایک خاص وجہ سے، ورنہ آج میں نے بریک نہیں لینی تھی، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جب آپ بریک سے آئیں گے تو ڈاکٹر حسین محی الدین پاکستان عوامی تحریک کے رہنما آپ مجھے جوائن کریں گے، اسد کھرل صاحب مجھے جوائن کریں گے، انویسٹیگیٹو رپورٹر ایکسپریس ٹریبیون کے. اور بریک سے آنے کے بعد آپ کو میں دو اور چیزیں دکھاؤں گا. ایک آپ کو رپورٹ دیں گے وہ کون سی دو میٹنگز ہوئیں، کون کون ان میٹنگز میں 7 کلب کے اندر موجود تھے جہاں پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ ڈاکٹر طاہر القادری کے گھر کے اوپر فائرنگ کرنی ہے. یہ بھی آج کھرا سچ کے ناظرین کو پتا چلے گا. اور اس کے بعد آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ایک جوڈیشل انکوائری رپورٹ آلریڈی میاں شہباز شریف کو مورد الزام ٹھہرا چکی ہے، لیکن اس کے باوجود افتخار چودھری اور فخر الدین ابراہیم کو ان کو کلیئر کرنا پڑا انڈر آرٹیکل 62 and 63 کیونکہ ان کو الیکشن لڑوا کے یہاں کا دوبارہ چیف منسٹر بنوانا تھا. یہ کہاں تک سٹوری جاتی ہے، کہاں تک حالات جائیں گے، بریک کے بعد. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. آپ نے سنا ہوگا کہ جناب شہباز شریف نے یہ کہا کہ اگر یہ جوڈیشل کمیشن اپنی انکوائری میں ان کو قصوروار سمجھتا ہے تو وہ استعفیٰ دینے کو تیار ہے. تو میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب پہلے کا ایک جوڈیشل کمیشن جو ہے سپریم کورٹ کا وہ آپ کو قصوروار کہہ چکا ہے. آپ برائے مہربانی استعفیٰ دے دیں. اب جب باتیں آپ کرتے ہیں تو آپ ان کو پورا کرنے کا حوصلہ بھی کریں، خواہ میں ہوا میں نعرے نہ مارا کریں. آپ جس گڈو کو یہ بٹ کو شیر لاہور کہتے تھے، آپ کو میں بتا دوں لاہور میں بہت شیر ہیں اور یہ ان میں سے نہیں ہے. لاہور کے شیر نہتے اور بے گناہ لوگوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتے. لاہور کے شیر اپنی بہنوں کی حرمت کی حفاظت کرنا جانتے ہیں. ان کے سر سے چادر اتارنا نہیں آتا ان کو، بلکہ چادر اتارنے والوں کے ہاتھ توڑ دیتے ہیں. 10 اکتوبر یاد کریں، اکتوبر 2010، 1 اکتوبر کیا ہوا تھا اس دن؟ لاہور پولیس نے ایوان عدل کے اوپر حملہ کر دیا. میں آپ کو وہ حملہ بھی دکھا دیتا ہوں آپ کی یاد. اور سینکڑوں وکلا کو گرفتار کیا. یہاں پہ بہت مارا گیا وکلا کو، وکلا برادری کو بے انتہا ان کو زدکوب کیا گیا. یہاں پہ لاٹھی چارج ہوا، بدترین تشدد کے ساتھ آنسو گیس کا استعمال ہوا. اور پولیس کے حملے کے بعد 3 دن تک وکلا اور پولیس میں یہ تصادم جاری رہا اور سینکڑوں وکلا گرفتار اور زخمی ہوئے. اور خواتین وکلا کو بھی یہاں پہ بری طرح بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اور اس وقت کے لاہور بار کے صدر ساجد بشیر سمیت وکلا کے دیگر نمائندوں کو بھی حراست میں لے لیا گیا. 3 دن چلنے والی پولیس گردی کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نے واقعے کا از خود نوٹس لیا اور سیکرٹری داخلہ، کمشنر لاہور، ڈی سی او لاہور، ڈی آئی جی آپریشن، تمام اعلیٰ افسران کو اسلام آباد طلب کر لیا. سپریم کورٹ نے اس واقعے پر سو موٹو لیتے ہوئے کہا کہ میڈیا رپورٹس کے مطابق پولیس ایوان عدل کی حدود میں داخل ہوئی اور خواتین سمیت متعدد وکلا کو زخمی کیا. واقعے کی انکوائری کے لیے سپریم کورٹ کی جانب سے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی، جس میں سابق جج لاہور ہائی کورٹ میاں اللہ نواز، پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین کاظم خان اور اس وقت کے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر علی احمد کرد کو بھی شامل کیا گیا. کمیٹی نے اپنی رپورٹ 10 دن میں مکمل کی اور سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی، جس میں یہ انکشاف کیا کہ شہباز شریف نے لاہور پولیس کو وکلا پر حملہ کرنے کا حکم دیا تھا. اور شہباز شریف نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ان کالے کوٹ والوں کو سبق سکھا دو. اور رپورٹ میں کہا گیا کہ پولیس کو پنجاب کے چیف سیکرٹری اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے وکلا پر حملہ کرنے کا حکم دیا،
جس کے بعد پولیس نے ایوان عدل لاہور پر دھاوا بول دیا۔ سپریم کورٹ میں اس وقت کے آئی جی پنجاب طارق سلیم ڈوگر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے وکلا پر حملہ کرنے کے زبانی احکامات صادر کیے۔ انکوائری کمیٹی کے ممبر علی احمد کرد اور کاظم خان کی جانب سے کہا گیا کہ اس کارروائی میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس شریف بھی شامل تھے، جس نے اعلیٰ پولیس افسران کو بلا کے پنجابی میں کہا کہ ان کو احکامات دیے، تسی تنیا نہیں تے تسی تنے جاؤ گے، یعنی تسی تنیا نہیں تے تسی تنے جاؤ گے۔ لیکن واقعے کی انکوائری رپورٹ اور آئی جی پنجاب کے سپریم کورٹ میں بیانات کے باوجود واقعے کے اصل ذمہ دار شہباز شریف اور دیگران سمیت پہ کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ سپریم کورٹ کی جانب سے بنائی گئی انکوائری کمیٹی کے ممبر کاظم خان نے سپریم کورٹ میں بتایا کہ واقعے کی رپورٹ مرتب کرتے ہوئے شہباز شریف احکامات دیتے رہے کہ ان الفاظ کو رپورٹ سے نکال دیا جائے اور ان الفاظ کو اس طرح لکھا جائے جس طرح میں کہہ رہا ہوں، اور رپورٹس کے مطابق سپریم کورٹ کے از خود نوٹس لینے کے بعد جب انکوائری رپورٹ میں شہباز شریف اور دیگر اصل ذمہ داران سامنے آئے تو عدالت نے ٹال مٹول سے کام لینا شروع کیا اور وکلا کے اصرار کے باوجود انکوائری رپورٹ کی اصل حقائق سے ہٹ کر عدالتی کارروائی جاری رکھی گئی، اور نہ تو کسی ذمہ دار کو اس کے عہدے سے ہٹایا گیا اور نہ کسی کو سزا ہوئی۔ اسد کھرل میرے ساتھ ہیں۔ اسد کھرل نے ایک چارٹ مجھے بنا کے دیا ہے، ایک کانفرنس ٹیبل کا ہے، یہ آپ خود ایکسپلین کریں گے؟ جی، یہ 16 جون کو ایک سیکنڈ میٹنگ ہوئی تھی، سیکنڈ میٹنگ کہ طاہر القادری صاحب کو کس طرح ہم نے پاکستان اگر آئیں گے تو گرفتار کرنا ہے، اور ان کے کارکنوں کو کس طرح، اور ان کے جو یہ میٹنگ کہاں ہوئی تھی؟ یہ پہلی میٹنگ ہوئی تھی 13 جون کو 7 کلبز سی ایم سیکریٹریٹ میں، جس میں ایک میں نے چارٹ آپ کو دیا ہے، موسٹلی یہی اس میں پارٹیسپینٹ تھے۔ رانا ثناء اللہ تھے، جوائنٹ ڈائریکٹر آئی بی جو پنجاب کے ہیڈ ہیں سید خورشید عالم بخاری تھے، چیف سیکرٹری پنجاب تھے، ہوم سیکرٹری تھے، چیف کمشنر آر ٹی او ان لینڈ ریونیو شفقت محمود تھے، عبداللہ سنبل سیکرٹری ہائر ایجوکیشن، ڈاکٹر توقیر شاہ پرنسپل سیکرٹری ٹو سی ایم، ڈاکٹر عثمان انور ڈائریکٹر ایف آئی اے پنجاب، ڈی جی نادرا، جوید اسلام ڈی آئی جی اسپیشل برانچ، کاشف ایس پی جو آر این ڈی، اور ان ساروں نے یہ فیصلہ کیا کہ ڈاکٹر طاہر القادری کے گھر پہ حملہ کرنا ہے۔ یہ 13 جون کو میٹنگ ہوئی تھی، اور اس کا جو مین ایجنڈا یہی تھا کہ طاہر القادری کے اوپر بیک وقت پیرلل دو اس وقت گورنمنٹ جو ہے ان کو دو طریقوں سے قابو کرنا چاہ رہی ہے۔ ایک ایف آئی اے اور ایف بی آر سے انکوائری کرا رہی، جو کہ رحمان ملک بھی کروا چکے ہیں، تقریباً 1.5 سال سے ایف آئی اے وہ کر رہی ہے، لیکن اس میں سے ابھی نکلا کچھ نہیں۔ لیکن گورنمنٹ بزد ہے، جس طرح اس آپریشن کے اوپر بزد تھی کہ اس کے اوپر مقدمہ بنایا جائے اینٹی منی لانڈرنگ کا۔ منی لانڈرنگ کے لیے کرائم پروسیڈ ہونا ضروری ہے، کہ کرائم کی منی ہو، ڈرگ میں کہ کرائم کمٹ ہو، کنوکشن ہو، اور اس کے بعد وہ منی لانڈرنگ بن سکتی۔ اس میں انہوں نے سارا 13 جون کو میٹنگ، اس کے بعد سیکنڈ میٹنگ جو ان کی ہوتی ہے 16 جون کو، جس دن رات کو آپریشن ہو رہا ہے۔ یہ 16 جون کی جو میٹنگ ہوتی ہے وہ 2 بجے کے تقریباً یہ ٹائم تھا، چیف سیکرٹری جو ہے ان کے آفس میں یہ ہوتی ہے، اور یہ لوگ جن پارٹیسپینٹ کا میں نے نام لیا ہے یہ اس میں سارے شامل تھے۔ اس کا میں نے سیٹنگ پلان بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ رانا ثناء اللہ جو ہے اس میں میٹنگ میں تقریباً 3:15 بجے پہنچے۔ یہاں پہ کھانا بھی ٹیکس پیئر کی جو پیسے سے نوش کیا گیا ہے، نان تھے، ساتھ گوشت تھا مرغے کا، اور ساتھ حلیم تھی، وہ ساروں نے کھانا بھی کھایا۔ ساتھ چیف سیکرٹری بیٹھے تھے، اور یہ آپ کی رپورٹ بالکل صحیح ہے؟ جی بالکل، آپ یہ پارٹیسپینٹ سے پوچھ سکتے ہیں، آن اوتھ وہ بتا دیں اگر میں غلط کوئی بھی بات کہوں گا۔ ابھی کمیشن بھی ایون کیا ہے، وہاں پہ بھی اس چیز کو پروو کیا جا سکتا ہے۔ ہوم سیکرٹری تھے، توقیر شاہ کا سیٹ پہ نام لکھا ہوتا، وہ قدرے دیر سے آئے تھے، رانا ثناء اللہ بھی لیٹ آئے تھے، لیکن ان کے آنے پہ 2:35 پہ تقریباً یہ میٹنگ شروع ہوئی۔ اس میں ایف آئی اے اور ایف بی آر کے جو لوگ تھے انہوں نے جو طاہر القادری کے 2 ادارے ہیں بڑے، منہاج القرآن ادارہ اور منہاج القرآن ویلفیئر فاؤنڈیشن، ان کے حوالے سے انہوں نے جو رحمان ملک کے دور سے جو انکوائری ایک شروع تھی وہ انہوں نے ٹھیک ہے، میں آتا ہوں اس پہ۔ ایک آپ کو میں بتاؤں فوڈ فار تھاٹ کہ مجھے 2 دن سے ایک ہمارے دوست ہیں افتخار صاحب دبئی میں، وہ میسیجز مجھے بھیج رہی ہیں، فوٹیجز جو ہیں وہ ظلم اور قیامت کی دیکھ کے، اور مجھے کہنے لگے کہ جوڈیشل کمیشن تو رپورٹ بنائے گا کہ لیکن ٹی وی کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ 2 پولیس والے ہیں، ایک آدمی کو انہوں نے پکڑا ہے، کیمرہ دکھا رہا ہے کہ وہ اس آدمی کے سر پہ ایک تیسرا پولیس والا جو ہے وہ لاٹیاں چلا رہا ہے
کیا اس کو فوری طور پہ سسپینڈ نہیں ہونا چاہیے؟ اس کا ایف آئی آر میں نام ان تینوں کا نہیں ہونا چاہیے؟ 304 کا پاکستان پینل کوڈ کے حساب سے مقدمہ نہیں ہونا چاہیے؟ اور جتنے پولیس والے دکھائے جا رہے ہیں جن کی شکلیں بھی نظر آ رہی ہیں جو نہتے بندوں کو مار پیٹ کر رہے ہیں اریسٹ کرنے کے باوجود، کیا ان کو امیڈیٹلی ان کے نام ایف آئی آر میں نہیں ہونے چاہیے؟ کیا فوری طور پہ ان کو اریسٹ نہیں ہونا چاہیے؟ سارے پولیس والے جو فالو کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں گلو بٹ کو، اور کیا ان کو سسپینڈ، نامنیٹ اور ایف آئی آر میں اور اریسٹ نہیں کرنا چاہیے؟ اور اگر ان میں سے کوئی بھی پولیس والا یہ کلیم کرتا ہے کہ جناب اس کو اس کے سپیریئر نے احکامات دیے تھے تو اس سپیریئر کو اور اس کے سپیریئر کو تب تک پکڑ کے اریسٹ نہیں کرنا چاہیے جب تک یہ کڑی جو ہے وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم تک نہیں پہنچ جاتی۔ یہ تو سب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، اس میں تو کسی انکوائری کی ضرورت نہیں ہے، کسی جوڈیشل کمیشن کی ضرورت نہیں ہے کہ پولیس کیا کر رہی ہے، پولیس کس کے ساتھ مل رہی ہے۔ دراصل ڈاکٹر محی الدین، میں آپ کو ایک بڑے دکھ سے آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، آپ سے میں معذرت کر رہا ہوں، آپ سینئر آدمی ہیں، میں نے آپ کو ویٹ کرایا، لیکن جو حقائق ہمارے پاس تھے وہ لوگوں کو دکھانے اور بتانا بہت ضروری تھا۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ ایف آئی آر لانچ ہوئی، اس میں آپ کے بڑے بھائی کا بھی نام ہوا، لیکن ایک دن کے بعد اس میں سے پرنسپل ایکیوز کا نام نکال دیا گیا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ وہ ایف آئی آر جو ہے آپ کا نام تھا، اچھا تو اب وہ نکال دیا گیا، تو اس کا مطلب ہے ایف آئی آر جو ہے اس کی صحت جو ہے وہ کمزور ہو گئی، پہلے ہی دن سے مشکوک ہو گئی کہ جن کے کہنے پہ وہ کیا گیا اس کے بعد وہ ایسا ہوا۔ یہاں پہ یہ جو گلو بٹ ہے، گلو بٹ کے اوپر اتنی سٹوریاں دی جا رہی ہیں تاکہ اصل واقعے سے ہٹ کے ساری کی ساری ادھر چلی جائے، اور اینڈ میں یہ پلان بن رہا ہے کہ کسی طرح گلو بٹ کو مروا دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے پولیس کسٹڈی میں۔ وہ پولیس مقابلے جو عابد باکسر نے ٹی وی پہ بتائے، وہ پولیس مقابلے جو ہم نے آپ کو دکھائے ابھی اس کے اوپر آن سکرین کے اوپر، یہ کوئی چھپی ہوئی باتیں نہیں ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ ان ساری آپ کو میں یہ بھی بتا سکتا ہوں ڈاکٹر صاحب بہت ہی دکھ کے ساتھ کہ پلان 90 لاشیں گرانے کا تھا، 13 کا نہیں، 14 کا نہیں۔ گولیاں سب کو ماری گئیں، جس کو اللہ بچا رہا ہے ابھی تک اس کو اللہ بچا رہا ہے، انہوں نے اپنی طرف سے مار دیے تھے اتنے، اور کسی ایک کو اس کی کمر پہ گولی نہیں لگی، پیٹھ پہ گولی نہیں لگی۔ اس کا مطلب ہے کہ پیچھے سے آنے والی گولی کوئی نہیں لگی کسی کو، نہ کسی نے مڑ کے کھائی۔ اگر اتنی فائرنگ ہو رہی تھی، اتنا اسلحہ برآمد ہوا تھا، تو 1 یا 2 یا 4 تو پولیس والوں کے کم از کم ٹخنے تو ڈسلوکیٹ ہونے چاہیے تھا نا، if nothing else۔ ڈاکٹر محی الدین، thank you for waiting and thank you for being patient۔ آپ کیا کہیں گے؟ یا مبشر لقمان صاحب، میں یہاں پر ایک بات آپ نے ابھی فرمایا کہ 12 شہادتیں ہوئیں یا 13 شہادتیں ہوئیں اور ان کا ارادہ جو ہے وہ 90 سے زیادہ لاشیں گرانے کا تھا، تو میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ یہ ٹی وی چینلز نے جو کور کیا ہے، ریکارڈ کیا ہے، وہ پوری قوم کے سامنے ہے، اور ایک جو درد پر مبنی حقیقت ہے، اور جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پروگرام اور چینلز کے ذریعے عوام تک پہنچے، جس کو ہم فیس کر رہے ہیں، پاکستان عوامی تحریک کے ورکرز فیس کر رہے ہیں۔ یہ جو کاؤنٹ ہے جو پہلے 8 بتایا گیا، اور اس کے بعد ہر روز وہ زخمی جو ہے 2 یا 3 ان کا انتقال ہوتا جا رہا ہے، وہ زخموں کی کتاب نہیں لا رہے، تو وہ لوگ وہ عدد ایکچوئل عدد نہیں ہے، وہ ریڈیوسڈ عدد ہے، وہ تبدیل شدہ عدد ہے، تاکہ اس سارے معاملے کی گریوٹی کو ریڈیوس کیا جائے اور اس حقیقت سے لوگوں کو پوشیدہ اور دور رکھا جائے۔ ہمارے ہاں جو گواہ جو ہم نے ایف آئی آر کے اندر بھی اس کو آج درج کروایا ہے، ہمارے گواہ جو عینی شاہدین وہاں پر تھے، ہمارے جس جگہ پر ہمارے ہمسائے ہیں، جہاں پر دوسرا بیریئر لگا تھا، وہاں سے ہمارے گھر کے گیٹ تک زیادہ حصہ نہیں ہے، شاید 500 میٹر کی جگہ ہوگی، صرف اس ایریے کے اندر 12 لاشیں اس وقت تھیں جب کوئی آدمی وہاں پر ان کو اٹھانے کے لیے نہیں تھا، اور انہوں نے وہاں سے ریسکیو کی گاڑیاں منگوا کر ان کو وہاں سے ریموو کروایا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہاسپٹل کے اندر پروڈیوس کی گئی ہیں ڈیڈ باڈیز، وہ اس کے علاوہ تھی جو دیگر جگہوں سے اٹھائی گئی ہیں۔ کئی ایسی خواتین اور چھوٹے معصوم بچے جو ان کے گود میں تھے، ان پر بھی گولیاں برسائی گئی ہیں، اور ان کی ڈیڈ باڈیز بھی غائب ہیں۔ یہ ڈیڈ باڈیز کا عدد یہ 12 یا 13 نہیں ہے، ہمارے پاس مسنگز کا نمبر بڑھتا جا رہا ہے، ہمیں اطلاع نہیں مل رہی کہ وہ کس تھانے میں ہیں، کہاں گرفتار ہیں، کیا ان کی پوزیشن ہے، اور ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ یہ عدد درجنوں کے اندر ہے،
انہوں نے اتنا ظلم و بربریت کا بازار گرم کیا ہے کہ پاکستان، نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے میں اس کی مثال نہیں ملتی. اسی طرح سینکڑوں کی تعداد میں 100 کے قریب افراد جن کے اوپر گولیاں برسائی گئی اور ان کو زخمی کیا گیا. آج آپ ہاسپٹل کے اندر چلے جائیں، وہ کہتے ہیں کہ انٹری جو ہے وہ 96 افراد سے زیادہ کی ہوئی ہے ہاسپٹل کے اندر جن کا ریکارڈ ہے، لیکن آج ہاسپٹل سے ریکارڈ جا کر مانگتے ہیں تو وہ 23 افراد سے زیادہ کا ریکارڈ نہیں دیتے، اور ان میں سے بھی 2 آج جن کا شہادتیں ہو گئی اور ریکارڈ نہیں دیتے. کوئی ان سے پوچھے؟ ایم ایس کا حال آپ نے دیکھ لیا، چینل سارا دن دکھاتے رہے. ان کے ریٹائرنگ روم میں، آفیسز میں جس طریقے کے ساتھ پولیس آفیسرز، یہ حکومت کے درندے اور یہ ان کے کارندے اس طریقے کے ساتھ ریکارڈ ٹیمپرنگ بیٹھ کر دفاتر کے اندر کرتے رہے. پوری قوم نے یہ منظر دیکھا ہے. یہ انہوں نے زخمیوں کے ساتھ بھی ریکارڈ ٹیمپرنگ کی ہے، ڈیڈ باڈیز کے ساتھ بھی کی ہے. اور یہ ہمارے ہاسپٹلز کے اندر جو درد مند پاکستانی اور ڈاکٹرز رہتے ہیں، جو چاہ کر بھی ان کے اپنے ضمیر کی آواز سنتے ہیں، اس کو دبا نہیں سکتے، وہ لوگ ہمیں ہاسپٹل کے اندر سے اطلاع کرتے رہے ہیں کہ ہم نے 18 ڈیڈ باڈیز ہمارے پاس آئی ہیں، ہمارے پاس 17 ڈیڈ باڈیز آئی ہیں، اور انہوں نے مختلف ایگزٹ پوائنٹ سے ان ڈیڈ باڈیز کو نکالا ہے اور ان کو شو نہیں کیا. حقیقت تو یہ ہے کہ ٹی وی چینلز کے اوپر کچھ ایسے زخمیوں کو دکھا رہے ہیں جن کے چہروں کی شناخت ہے اور ان کو ہاسپٹل میں رکھا گیا ہے. ان کو ہمارے ورکر جا کر کہتے ہیں کہ یہ اسی دن کے زخمیوں میں سے ہیں، ان کو ہاسپٹل والے اس لسٹ میں شامل کرنے کو تیار نہیں ہے. ان کے سامنے ٹی وی کی وہ ریکارڈنگ دکھاتے ہیں جس میں پولیس والے ان کو مار کے وین میں بٹھا رہے ہیں، وہ پھر بھی دوسرے وارڈ میں ان کو ڈال رہے ہیں، ماننے کو تیار نہیں ہے. یہاں پر شہر بھی انہی ظالموں کا ہے، منصف بھی یہ خود بن کر بیٹھے ہیں، قاتل بھی ہیں، پھر مقتول ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، مظلوم ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. تو پھر وہ مظلوم پاکستانی عوام کس سے انصاف مانگنے جائے؟ کہاں پر انصاف مانگے اور کہاں پر اپنی آواز بلند کرے؟ اسی وجہ سے پاکستان عوامی تحریک نے نہ وہ جوڈیشل کمیشن مانا ہے، نہ کسی اور چیز کو ان کو مانا ہے، کیونکہ یہ انصاف کر ہی نہیں سکتے. یہ قاتل ہیں، ان کو صرف قتل کرنے آتا ہے. یہ درندے ہیں، یہ انسانیت کے دشمن ہیں، انسانی اقدار کے دشمن ہیں. اس لیے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے فرمایا کہ یہ جو کچھ درندگی کی ہے، درجنوں ہمارے شہداء ہیں، زخمی کیے ہیں. اور اس کے بعد میں ایک اور چیز عرض کروں، آج صبح 26 کے قریب فیصل ٹاؤن تھانے سے جو لوگ ریلیز کیے انہوں نے، ان کی حالت دیکھ کر پورا ہاسپٹل رو رہا تھا. اس طرح انہوں نے اپنی جوڈیشری اپنے کنٹرول کے اندر ان پر اتنے مظالم کیے، کسی کا مار مار کے ناک اڑا دیا، کسی کا کان کاٹ دیا، ان کو ڈسیبل کر دیا فار دا لائف ٹائم. یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ اور ہمیں خوف ہے، ہمارے اتنا بڑا عدد مسنگ ہے، اب اتنا بڑا عدد، وہ بھی آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس پر لوگ کھڑے ہوں اور بات کریں کہ بہت بڑا عدد ہمارے پاس اب وہ ہے جن کو گرفتار کیا ہے، اب ان کو جسمانی ریمانڈ کے لیے بھیج رہے ہیں. وہ چلا رہے ہیں کہ ان پر ظلم و تشدد کر کے ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ کہیں ہم نے فائرنگ کی ہے. خدا جانتا ہے ان میں سے کتنی اور شہادتیں ہو جاتی ہیں. اتنا ظلم و بربریت کے بعد میرا مطالبہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ عوام اور میڈیا کے ہمارے بھائی جو آج تک ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں، میں سلام بھی پیش کرتا ہوں ان کو، کہ وہ اور تمام جماعتوں کے رہنما اور عہدیدار اب وہ کھڑے ہوں. خدا را ان کو اس جسمانی ریمانڈ سے اور اس ظلم سے نجات دیں. جتنی شہادتیں ہو گئی ہیں، ان کے پیٹ اس لہو سے نہیں بھرے. پاکستانیوں کو اس طرح بے دریغ قتل کیا ہے. اور یہاں پر وہ عینی شاہدین نے دیکھا ہے کہ بغیر کسی تفریق کے وہ گنز کے برسٹ کھولتے تھے اور بارش کی طرح گولیاں برسائی ہیں. ایک خاتون تھی، اس نے گود میں بچہ اٹھایا ہوا تھا، وہ بھاگی ہے بیریئر سے، اس کی گردن میں گولی ماری ہے اور اس کے بچے کو بھی گولی ماری ہے، اس کی باڈی بھی مسنگ ہے. وہ کون ڈھونڈ کر دے گا؟ اس لیے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ ہمارا انتقام انقلاب ہے، کیونکہ یہ نظام جس کے اندر یہ جعلی پولیس مقابلے ہوتے ہیں، ہر روز پاکستانی عوام کو مارا جاتا ہے، ہر اس شخص کو قتل کر دیا جاتا ہے جو اپنے حق کی آواز بلند کرتا ہے، جو اپنے حقوق کی بات کرتا ہے. اور یہ ہمیشہ کیا جاتا رہے گا جب تک نظام کو تبدیل نہیں کیا جائے گا، جب تک اس سرزمین پر انقلاب بپا نہیں ہوگا. اس لیے حقیقی انتقام انقلاب ہے. ہم کسی سے کسی انصاف کا نہ مطالبہ کرتے ہیں نہ توقع رکھتے ہیں. آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ لاہور پولیس کی جانب سے جو 3 دن پہلے کلیم کیا گیا تھا کہ منہاج القرآن سیکریٹریٹ سے اتنے ویپنز پکڑے گئے ہیں اور بڑے ہیوی قسم کے، وہ ابھی تک تو وہ دکھا نہیں سکے میڈیا کو، لیکن کل رات کو شیخو پورہ میں سے ایک جگہ سے انہوں نے 45 کے قریب بندوقیں جو ہیں ان کو پرچیز کیا. لاہور کی ایک فیکٹری میں آج دی گئی ہیں وہ، جہاں پہ ان کی بیرلز تبدیل ہو رہی ہیں. یہ ہماری خبر ہے. اور اس کے بعد ان کو جو ہے نا وہ عوامی تحریک کے کارکنوں پہ ڈال دیا جائے گا کہ یہ وہاں سے
برآمد ہوا ہے منہاج القرآن کے اس سے، تو جب وہ بھی برآمد ہو جائے گا، اور مجھے یہ پتا چلا ہے، ہم ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، مجھے یہ پتا چلا ہے کہ کچھ فریش قبریں سامنے آئی ہیں لاہور شہر کے اندر جن کا ٹریس نہیں ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ غالباً وہاں پہ وہ لوگ تو تدفین نہیں ان کی کر دی گئی جو منہاج القرآن کے باہر جن کی شہادتیں ہوئیں، جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ یہ آپ درست فرما رہے ہیں، یہ ہمارا اندیشہ ہے، ہم اس کے اوپر بار بار کہہ رہے ہیں، ہر طرف یہ رجسٹر کروا رہے ہیں، اور یہ جو ٹی وی پر روز صبح و شام ان کی درندگی کے وہ مناظر اب دیکھے گئے ہیں جس طریقے سے کر رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ قوم کے بعد قوم کے سامنے ان کا کوئی بھی اب رخ پوشیدہ رہ گیا ہے۔ وہ ان کے چہروں پر پڑے ہوئے نقاب جو تھے وہ نوچ لیے گئے ہیں، ان کے چہرے اور ان کے وہ کردار جو ہے وہ ننگا ہو چکا ہے، اور یہ سب قوم دیکھنے کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ اور چند دن تو چھوڑے چند گھنٹے بھی ان کا اقتدار میں رہنے کا کوئی جواز بنتا ہے۔ عوام کو یہ سب منظر دیکھ کر اب ضرورت ہے کہ ان کا یہ تخت الٹ دیں اور ان کو عوام کے کٹہرے میں کھڑا کر کے ان سے حساب لیا جائے، جس طرح پاکستانی عوام کے ساتھ انہوں نے ظلم و بربریت کا ایک بازار گرم کیا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ اس طرح کئی جگہ سے ایک نہر سے بھی اس طرح ایک لاش برآمد ہوئی ہے، وہ بھی تازہ لاش ہے، اس کی گردن نہیں ہے، اس کا سر نہیں ہے۔ یہ مختلف طریقے سے ان باڈی کاؤنٹس کو پورا کر رہے ہیں اور اس ایونٹ کی گریویٹی کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے پتا چلا ہے ابھی میرے پروڈیوسر نے مجھے بتایا ہے کہ اسلام آباد کے اندر ARY نیوز کی نشریات بند کی جا رہی ہیں ہر کیبل پہ، یعنی یہ ہمیں بھی صلاح مل رہا ہے، کل اس کا نوٹس بھی آ جائے گا۔ جی، یہ حق کی آواز زیادہ دیر تک بند نہیں رہے گی مبشر لقمان صاحب، میں عرض کر رہا ہوں یہ زیادہ دیر تک بند نہیں رہے گی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ان کی آواز اور ان کے گلوں کو گھونٹ دیا جائے، اور عوام پاکستان اس ملک کی باغ دوڑ اور اس کے حالات کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، اور ان سب ظالموں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچا دیں جو حق کی آواز بلند کرتے ہیں اور ہر حق کی آواز بلند کرنے والے کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ اسد صاحب، کیا ایسا ممکن ہے کہ وہاں پہ ایکسٹرا باڈیز ہوں جن کی ابھی تک ہمیں پتہ نہیں چلا؟ جی، ایک تو شیخوپورہ میں میرے خیال 2 باڈیز گئی ہیں اس طرح کی، کچھ ایسی باڈیز تھیں جو کہ ہاسپٹل میں نہیں پہنچی، تو ظاہری بات ہے پولیس جس طرح وہ کل انہوں نے ایکٹ کیا۔ اور دوسری جو بات ابھی میٹنگ کی ہو رہی تھی، اس میں پولیس کا جو رانا ثناء اللہ کی میٹنگ ہوئی ہے، نہ اس میں IG ہے، نہ اس میں CCPO ہے، نہ اس میں DIG آپریشن ہے، اس کے باوجود چیف سیکرٹری کمشنر وہ وہاں پہ بتا رہے ہیں۔ شہباز شریف کو چھوڑ دیں، ان کی باتوں کا آپ یقین نہ کیا کریں، لیکن ایک انہوں نے ہمیں، یعنی اب آپ اس کو لائٹ موڈ میں لے لیں، حالانکہ اتنی بڑی ٹریجڈی ہے۔ آپ کو ایک چیز سناتا ہوں، شہباز شریف نے الیکشن سے پہلے کیا ایک چیز پہ فرمایا تھا، آپ بھی سنیں، آپ کو یاد آئے گا۔ جی سنائے ذرا۔ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ نواز شریف کی قیادت میں 2 سال کے اندر بجلی کے اندھیرے ختم ہو جائیں گے، 2 سال میں بجلی کے اندھیرے ختم ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو 6 مہینے میں یہ اندھیرے چھٹ جائیں گے، اجالے ہوں گے، سڑکوں کی گاڑیوں سے دھواں نکلے گا۔ اللہ کے فضل سے بجلی کے اندھیرے 2 سال میں ختم نہ کی تو میرا نام شہباز شریف نہیں۔ 2 سال میں بجلی کے اندھیرے نہ ختم کیے تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہے، یہ تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب، آپ نے کہا 6 مہینے میں بھی 2 سال میں بھی، لیکن الگ الگ آپ کہتے رہے کہ اگر 6 مہینے میں بجلی کے اندھیرے ختم نہ ہوئے تو میرا نام تبدیل کر دیں۔ میں نے آپ کا نام سوچ لیا ہے تبدیل، میں نے کیا کروں گا۔ پہلے میں آپ کو ٹیکسٹ کروں گا، جب آپ پسندیدگی کا اظہار کر دیں گے تو پھر میں پبلک کو عام کروں گا، لیکن یہ ظلم اور یہ بربریت خدا کے لیے اس کو چھوڑ دیں۔ لوگوں سے شاید آپ بچ جائیں، اپنے ہی نظام سے شاید آپ بچ جائیں، قدرت کے انتقام سے کوئی نہیں بچے گا۔ جو انسانی جان کا یعنی ضیاع کرتا ہے، دنیا میں جو ایک انسانی قتل کرتا ہے بے گناہ کو، اس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔